अस्सलाम वालेकुम। ईद उल फितर के मौका पर MBG स्पीक्स के खसूसी शो के साथ बिलाल गौरी आपकी खिदमत में हाजिर है। वैसे तो ईद सबकी होती है और मर्दों की भी शायद होती होगी, लेकिन बेलूम कहा जाता है कि असल ईद जो है वो या तो ख़वातीन की होती है या फिर वो बच्चों की होती है। इसलिए ईद के इस शो पे मैंने दो ख़वातीन को मदऊ किया है जो अपने अपने शोबाए ज़िंदगी में जानी जाती हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर शाइस्ता खोसा साहिबा, तहरीक इंसाफ की बहुत मुतहर्रिक और फ़आल रहनुमा हैं। अक्सर आप उन्हें देखते रहते हैं और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं नुज़रत नज़र, बहुत एनर्जेटिक, बहुत टैलेंटेड और यंग जर्नलिस्ट हैं, डिफेंस की बीट करती हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने वक्त इनायत किया। तो आज बस हम कोई सियासत पे वैसे तो बात नहीं करेंगे, ईद पे ही हमें बात करनी है, लेकिन कोई भी मौका हो, हमारा कौमी मिजाज ऐसा है कि सियासी टच दिए बगैर ना मज़ा नहीं आता, तो तड़का नहीं लगता। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस ईद पे भी आपके जो लीडर हैं बानी PTI वो रिहा नहीं हो सके। हालांकि दावे तो बड़े किए गए थे, लतीफ़ खोसा साहब ने भी कहा था कि वो ईद जो है अपने घर मनाएंगे। तो क्या समझते हैं, ये मुबालगा आराई पे मबनी था दावा या कुछ बैकग्राउंड में हो रहा था और कोशिशें कामयाब नहीं हुई? सबसे पहले तो आपको और पाकिस्तान की तमाम आवाम को जो है ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। देखिए, जहाँ तक सवाल था कि ये दावा था या क्या था, देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट कि केसेस में कुछ ऐसा नहीं है कि जिस पे हम कह सकें, मैं ख़ुद लॉयर हूँ, कि हम कह सकें कि हाँ कोई इस तरह का अबहाम है और कि जिसकी वजह से उनको जो है वो जेल के अंदर रखना जो है वो ज़रूरी है। देखिए, एक फंडामेंटल राइट होता है, एक आम कैदी को भी जो है वो बेल का हक हासिल होता है। सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारी अपील्स ही नहीं लग रही, हमारी सस्पेंशंस नहीं लग रही जी। और अभी वाला जो मुद्दा था वो तो सिर्फ और सिर्फ सेहत पे था, और सेहत के हालात जो हैं वो आप सबके सामने हैं। किस तरीके से आधी रातों को लाना, किस तरीके से फैमिली को ऑन बोर्ड ना करना, पर्सनल डॉक्टर को एक्सेस ना देना, क्या ट्रीटमेंट होना, क्लॉटेज का बन जाना, ठीक है। तो हमारा तो सिर्फ एक मुद्दा था कि आप मेडिकल ग्राउंड पे भी जो है आप जो है उनको जो है बेल पे रिलीज कर सकते हैं, और अगर नहीं करते तो आप कम से कम उन्हें खुद जो रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं और हॉस्पिटल है आप लेके जाएं। आप देखिए, आप भी जानते हैं कि पिम्स में आई का डिपार्टमेंट तो है पर रेटिना स्पेशलिस्ट नहीं है, आप शिफा में ले जाएं। तो देखिए, आखिर ऐसी क्या बात है कि हाँ जब आपको और मुझे कुछ छुपाना होता है तो फिर हम वो छुपाने के लिए बहुत सारे बहाने, हीले बहाने जिसे कहते हैं ना, वो करते हैं। तो ये बात है। तो देखिए, जैसे सरदार साहब ने कहा था, सरदार साहब के अलावा बाकी सबका भी ये मानना था कि कोई वजह नहीं है उनको अंदर रखने की, लेकिन ना वजह होते हुए भी क्योंकि उनको अंदर रखना है तो बस फिर रखना है तो फिर रखना है। आप भी समझदार हैं। सही। नुज़रत जी बताइएगा कि एज बीइंग ए जर्नलिस्ट आपकी ईद जो है वो कैसे गुजरती है? एक तो मेरी कोई बांग्लादेश में कुछ कुलीग से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो न्यूज़ वर्कर्स हैं उनको 5 दिन की छुट्टियाँ हैं। मुझे तो बड़ा रश्क आया उन पे, क्योंकि हमारे यहाँ जब हम अखबार में काम करते थे तो 2 छुट्टियाँ होती थी हैप्पीनेस की तरफ से, और टीवी चैनल में तो मेरा ख्याल है कोई छुट्टी का तस्वुर ही नहीं। ऐसे है। सबसे पहले ईद मुबारक आपको भी, सबको, व्यूवर्स को भी। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जर्नलिस्ट के लिए ईद ऐसे ही है कि आधा टाइम काम करना है, नज़र भी रखनी है, गहरी नज़र रखनी है, कोई इवेंट ना हो जाए, और साथ साथ बाकी ईद की खुशियाँ भी मनानी है। तो बहुत बैलेंस करके ईद के दिन गुजरते हैं 2, और फिर तीसरे दिन तो आपने ऑफिस जाना होता है, काम करना होता है। तो ये बस एक दिन का होता है कि आप, और 2 दिन की छुट्टी भी ज़रा सबको नहीं होती। ये होता है कि जो शहर में रहने वाले हैं उनको बुला लिया जाता है ईद के दिनों में, जो आउट स्टेशन के होते हैं उन्हें 2 दिन की छुट्टी दे दी जाती है। ऐसे ही होता है कि वो बर्डन जो है ना, वो एक जो इतने बंदों का होता है वो 2-4 बंदों के ऊपर आ जाता है, और फिर उन्हें विजिलेंटली सारा कुछ मॉनिटर भी करना होता है, रिपोर्ट भी करना होता है, कवर करना होता है। तो वो तो फिर वो तो वहीं पे होती है। उनकी ईद भी ना ऑफिस में, आधी ईद ऑफिस में ही हो रही होती है। तो दिस इज लाइक इट इज़। शाइस्ता साहब कैसे ईद मनाती हैं वैसे? इस दफ़ा तो मेरा ख्याल है आपकी ईद अडयाला के बाहर ही गुजरेगी। देखिए, नो डाउट गुजरना भी चाहिए, क्योंकि एक आपका पाकिस्तान का 75% पॉपुलर लीडर जो है वो अडयाला जेल के अंदर है, और उनको सितंबर में 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे।
ٹھیک ہے. تو دیکھیے ان کی بہنیں آپ کو پتہ ہے ہر منگل کو جا کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں. تو ایک میں آپ کو عرض کروں، میں نے اپنے بچپن میں لوگوں کو روتے ہوئے اور سسکتے ہوئے دیکھا تھا ایک محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے. بھٹو صاحب کا سنا تھا ہم نے، لیکن آف کورس بھٹو صاحب کا ٹائم میں نے نہیں دیکھا، لیکن بی بی صاحبہ کا ٹائم میں نے دیکھا. اور ابھی میں نے لٹرلی لوگوں کو روتے سسکتے دیکھا ہے، اور خان صاحب کے لیے ٹھیک ہے دعائیں مانگتے دیکھا ہے خان صاحب کے لیے. ایون آپ یقین کیجئے کہ ہم عدالت سے اس دن باہر نکلے تو ہمارے ورکر جو ہیں وہ ہم پہ غصہ ہو رہے تھے، ہم سے ناراض ہو رہے تھے کہ آپ ہمارے لیڈر کو نہیں آپ کچھ کر پا نہیں رہے. اب ہم انہیں کس طرح بتائیں کہ ہم تو اپنا 100% دے رہے ہیں لیکن ہم بے بس ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے نا، اب اڈیالہ کے باہر جب احتجاج کی کال دی جاتی ہے، لاسٹ ٹائم سہیل افریدی صاحب نے جب کہا کہ تمام ارکان پارلیمنٹ پہنچیں، تو وہ انہیں کال آف اس لیے کرنا پڑا کہ ہارڈلی کوئی 200 لوگ تھے وہاں پہ، اور ارکان پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی 1-2 درجن سے زیادہ جو ہے وہ نہیں تھے. کم از کم اپنے جو ایم پی ایز، ایم این ایز، سینیٹرز، وہ کوئی 2-2 4-4 لوگ بھی لاتے تو مجمع لگ جاتا. آپ بجا فرما رہے ہیں، بالکل ہوا ایسا. ہم نہیں کہتے کہ ایسا نہیں ہوا، سم ٹائم ہوا. پر آپ ساتھ میں یہ بھی دیکھیے نا، آپ اس چیز کو بھی کوٹ کیجئے کہ جب سب آ گئے تو پھر کیا ہوا. پارلیمنٹ لاجز کو بھی تالے لگے، کے پی ہاؤس کو بھی تالے لگے، نیشنل اسمبلی کو بھی زنجیریں لگا کے تالے لگانے پڑے. اپوزیشن لیڈر دونوں سینٹ اور نیشنل اسمبلی کو اندر رکھنا پڑا. تو دیکھیے جب ہم ایک طرف سائڈ کا رخ ایک طرف دیکھتے ہیں نا کہ ہاں جی بھائی ایم پی ایس ایم این ایس نہیں پہنچ رہے، تو پھر بہت بڑھ چڑھ کے کہا جاتا ہے کہ جی لوگ نہیں پہنچ رہے. اور جب پہنچتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، پھر آپ ان کو بند کر دیتے ہیں. اور آپ یقین کیجئے کیونکہ میں خود کے پی ہاؤس تھی تو ہم نے 5 دن وہاں پہ دھرنا دیا. ہم 5 دن وہاں کے پی ہاؤس کی باہر سڑک پر بیٹھے رہے، ٹھیک ہے، صرف ایک پوائنٹ پہ کہ خان صاحب کو شفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے. تو دیکھیے عید میرا خیال ہے کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والا، اور دوسری بات جس بھی انسان کے اندر انسانیت ہے، میں لفظ استعمال کر رہی ہوں انسانیت، ہمیں اپنے گھر کے ملازمین سے بھی پیار ہوتا ہے، ہمیں جانوروں سے بھی پیار ہوتا ہے. یہ تو آپ کا ملک کا لیڈر ہے جو آپ کے ملک میں کیا رول آف لا کی بات کر رہے ہیں، وہ اگر اندر ہے تو میرے خیال میں کوئی بھی ایک ہیومن بینگ جو کہ سینسٹیو ہارٹ رکھتا ہے وہ عید آف کورس ہماری فیملیاں ہیں، مجبوریاں ہیں، باقی سب ہیں، لیکن پھر بھی خوشی سے کوئی نہیں منائے گا. ایک باقی فارمیلٹیز ہیں، وہ فارمیلٹیز آپ کو پتہ ہے کہ ہاں جی ہیں، وہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی کوئی قدخن نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود وہ سو کے گزارتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم تو ایک ایسے کاز پہ ہیں جو کہ ہم نے ایک کاز کو فلفل کرنا ہے، تو پھر اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہماری اپنی زندگیاں، ہماری فیملی لائف، وہ سب پھر جو ہے وہ سٹیک پہ ہوتی ہے. اچھا، یہ جو خان صاحب کے لیے کوئی احتجاج ہے، کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی غیر روایتی قسم کا احتجاج اگر عید پہ رکھا جاتا، مثال کے طور پہ آپ اپنے کارکنوں کو کوئی پیغام دیتے کہ کوئی دھرنا نہیں ہوگا، کوئی جلوس نہیں ہوگا، لوگ آئیں، وہاں ایک کارنر بنا دیا جائے، وہاں پہ خان صاحب کے لیے ایک گلدستہ رکھیں، کوئی عید کارڈ، کوئی پیغام، اس چلے جائیں. تو وہاں شام تک اگر پھولوں کا ڈھیر لگ جاتا یا عید کے موقع پہ مبارکباد کے پیغامات کا، تو اس سے بھی ایک میسج آتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک مثال ہے کہ وہ ہم بھی کرتے ہیں تو جو ہے وہ لینا بھی جو ہے وہ پالے جان بن جاتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے پاکستان کا ایک اتنا پیارا تہوار جو ہم سب مسلمان مناتے ہیں کہ اس میں آج ہم پاکستان تحریک انصاف اگر ایک بھی ذرا سی بات کرے کہ جی ہم نے اپنے آفیسز کے باہر آ کر اور اس طرح کی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی کرنی ہے اور وہاں پہ ہم نے خان کی یاد کے لیے جو ہے وہ کچھ رکھنا ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ وہاں پہ عید کا تہوار بھی جو ہے وہ دن بھی جو ہے نا وہ وبال جان آپ کی حکومت بنا دے گی، چاہے وہ فیڈرل لیول پہ ہو چاہے وہ پروونس لیول پہ ہو. تو ہم نہیں چاہتے کہ باقی لوگوں کی جو ہے عید میں یا باقی سب چیزوں میں کوئی ہرڈلز آئیں. سو اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے پریس کانفرنس بھی کی ہے. ہم عید کے فوراً بعد
ہم ٹیوزڈے ورکنگ ڈے ہے, ہم اس کے بعد سے تحریک کا اناؤنس کر رہے ہیں. سو ہم ہر ڈسٹرکٹ, زون لیول, ڈویژن لیول, پروونس لیول پر کر رہے ہیں, اور پھر وہ جیسے جیسے وہ تحریک پیک پکڑتی جائے گی تو پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ لائے عمل ہوگا کہ ہم نے کس طرف کا رخ کرنا ہے اور کیا ہمارے آگے جو ہے وہ معاملات ہیں. جی یہ بھی خوش آئند بات ہے کہ عید جو ہے چلے پرامن طریقے سے جو ہے بالکل. نظرت یہ بتائیے کہ کیسے عید کی تیاریاں کرتی ہیں؟ شاپنگ عید سے پہلے کر لیتی ہیں اور عید کا دن کیسے گزرتا ہے؟ شاپنگ تو رمضان سے بھی پہلے شروع ہوتی ہے اور عید کے لاسٹ ڈے جو بمشکل پوری ہوتی ہے. بمشکل پوری ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. اور پھر کیونکہ خواتین کی چیزیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, انہیں سب کچھ میچنگ بھی کرنا ہوتا ہے, پھر بچوں کا بھی دیکھنا ہوتا ہے, ان کی بھی پوری ایک تیاری ہوتی ہے, اور تھوڑے سے بچے بڑے ہو جائیں تو پھر ان کی اپنی ایک لسٹ بن جاتی ہے, اور ان کو بھی ایگزیکٹلی وہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو انہوں نے لکھی ہوتی ہیں. تو وہ شاپنگ وغیرہ تو چاند رات تک چل رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد عید کیسے مناتے ہیں؟ عید تو پہلا دن جو ہے وہ گھر میں بناتے ہیں, فیملی کے ساتھ بناتے ہیں. کھانے پینے کی جو ہے وہ لوازمات بہت اہتمام ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے جو ہے نا پھر وہ رشتے داروں کے گھر, فرینڈس کے گھر کوئی کچھ پارٹیز رکھ دیتے ہیں. تو ایک عید ملن پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ ہم لوگ رکھتے ہیں, اور اس طرح سے پھر میٹ اپ کرتے ہیں. شائستہ صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ عید آپ اسلام آباد میں کرتی ہیں یا اپنے آبائی علاقے میں جا کے کرتی ہیں؟ کہاں عید مناتی ہیں؟ جی عید بیسکلی ہم لاہور میں ہی اور وہیں پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ میں ظاہری بات ہے بڑی بہو ہوں تو وہ پھر میری رسپانسبلٹیز بھی کچھ زیادہ ہی ہوتی ہیں, کیونکہ سب لوگوں کو جو ہے وہ میرے گھر ہی آنا ہوتا ہے. ڈیڈ بھی ہماری طرف ہی آتے ہیں, اور پھر سب اکٹھے ہو کر جو ہے وہ عید نماز اور سب ٹھیک ہے. تو باقی پھر ناشتہ واشتہ بھی وہیں پر میری طرف ہی ہوتا ہے. تو باقی یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے پھر ڈیڈ کی طرف جو ہے لنچ ونچ. لیکن میری آف کورس رات بھر سے جو ہے نا وہ ناشتے کا اہتمام کہ سب نے ناشتہ کرنا ہے, تو ڈفرینٹ ڈشز وغیرہ سب کچھ. سو خواتین کی عید مجھے لگتا ہے ہماری عید نا بچپن میں ہوتی ہے. ابھی تو ہماری عید اس طرح ہے کہ ہاں رسپانسبلٹی ٹھیک ہے, پھر بچے ہیں ٹھیک ہے, پھر اب بچوں کی عید ہے, اور پھر عیدی دینی بھی ہوتی ہے, پھر باقی سب بنانا بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو لیتی بھی ہیں بہت ٹائم پہلے لیتے تھے, اب تو دیتے ہیں جی. اور جو ہسبینڈ سے ملتی ہے تو وہ اس میں سے بھی ہسبینڈ وقتاً فوقتاً کہتے تھے اس کو دے دینا, اس کو دے دینا, اس کو دے, اس میں سے بھی کٹ جاتے ہیں. تو بعد میں دیکھ رہی ہوں تو یہ تو کٹ گئے. تو بیٹے کو آف کورس ایک بیٹا ہے تو ظاہری بات ہے تو اس کو عید شید ہوتی ہے, دادا کی طرف سے بھی, دادی سے بھی, باقی سب ممبر سے. تو باقی ہمیں دینا پڑتی ہے آف کورس. جب آپ عیدی لیتی تھی وہ زمانہ اور آج کا دور کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ بہت فرق ہے. ہمیں یقین کیجیے میں آپ کو عرض کروں کہ ہمیں ایک وقت تھا کہ 500 عیدی ملتی تھی ٹھیک ہے, اور وہ 500 عیدی بھی بہت میٹر کرتا تھا. بالکل ایسے. اور آپ یقین کیجئے کہ وہ 500 کاؤنٹ کر کے میں تو خیر ایک دن پہلے جو ہے نا, کیونکہ میں شرارتی بہت ہوتی تھی, ایک دن پہلے میں لسٹ بنا کے رکھتی تھی, اس سے ملنی ہے, اس سے ملنی ہے, اس سے ملنی, ٹوٹل کاؤنٹ کر کے رکھتی تھی کہ ہاں اچھا بھائی اتنا ہو جائے گا, مل گئی اب اس سے لے نہیں ٹوٹل کاؤنٹ کر کے رکھتی تھی کہ اتنا بجٹ ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد عید کی رات کو پھر میں اس کو وہ کرتی تھی کمپیئر کہ ہاں جی بھائی اتنے ملے یا نہیں ملے. لیکن وہ ہمارے لیے میٹر کرتے تھے, اور وہ اس ٹائم وہ اماؤنٹ ہمیں بہت لگتا تھا. آج کل کے بچے جو ہے نا, ٹو بی ویری آنیسٹ, آج کے بچے تو بہت آج کی جنزی جو ہے بہت ڈیجیٹل ہے. آئی مین لائک اگر وہ ان کی ڈیمانڈ کے مطابق آپ کو عیدی نہ ملے نا تو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں, ماما کارڈ دے دیجیے گا پلیز, کارڈ دے دیں, کارڈ سے نکال لیں گے. ماما آپ کی عیدی الگ ہے, بابا کی عیدی الگ ہے, دادا کی عیدی الگ ہے, دادی کی عیدی الگ ہے, دادا دادی کی عیدی ایک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج تو ان کے لیے 5000 کا نوٹ جو ہے وہ میٹر ہی نہیں کرتا. ماما یہ 5000 میں کیا آئے گا, ماما کچھ نہیں آئے گا, کچھ زیادہ عیدی دیں. آج وہ 500 اور آج بیٹا لیتا ہے عیدی لاکھ ٹھیک ہے. تو وہ لیکن اس کی خوشی میں اور آج کل کے بچوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ عیدی کی اتنی کوئی خوشی بھی نہیں ہے. آئی مین آج ہم لوگ بہت پریکٹیکل ہوتے جا رہے ہیں, ہم اپنے جو کسٹمز ہیں ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں, فیملی بانڈنگز جو ہیں وہ ویک سے ویک ہوتی جا رہی ہیں. جو ہمارے اندر ایک احساس ہوتا تھا
اپنے کسی بھی ممبر کے لیے. آج بچے ان سے بہت دور ہو گئے ہیں, بہت پریکٹیکل ہیں. وہ کہتے ہیں کیا ہے ماما پلیز یہ ٹھیک ہے, اوکے فیئر انف. آج کل کے بچے اس طرح ہیں. تو ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ نا گھبرا جاتے تھے. ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمیں ہوتا تھا اچھا ہماری کسی چیز سے جو ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بچے کہتے ہیں ماما ٹیک اٹ ایزی, ہاں جسٹ چل. آج کل کے بچے ایسے کہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے فرق ہے, بہت فرق ہے. نصرت یہ بتائیے گا ورکنگ ویمن کے طور پہ عید کیسے گزرتی ہے؟ بالعموم میں اپنی بات کروں تو میرا تو دل چاہتا ہے کہ بس وہ نیند پوری کی جائے. کوئی زیادہ وقت جو ہے وہ عید کے دن میں نیند پوری کرنی ہے تو پھر عید کہاں رہی. تو کیسے وقت گزرتا ہے؟ میرے تو یہ ہوتا ہے کہ صبح ناشتہ وغیرہ کیا, پھر یہ کہ کوئی فرینڈس آ جاتے ہیں, مل لیتے ہیں, فیملی کے ساتھ کہیں چلے جاتے ہیں, بچوں کو لے کے تو کہیں پہ ڈیفینیٹلی جانا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں. اسلام آباد میں اسلام آباد راولپنڈی. تو پیرنٹس راولپنڈی میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ جاتی ہوں ان کے پاس. اور پھر فیملی ڈنر ہوتے ہیں یا لنچ ہوتا ہے, پوری فیملی ملتی ہے. تو ہمارے ہاں تو مطلب ابھی آپ بات کر رہے تھے عیدی کے حوالے سے, تو میں تو ابھی بھی عیدی لیتی ہوں. فادر سے الگ لیتی ہوں, مدر سے الگ لیتی ہوں, پھر جتنے بھی بہن بھائی ہیں سب سے الگ الگ لیتی ہوں. پھر بہنوں کے جو ہسبینڈ ہیں ان سے بھی لیتی ہوں اور بھابھیوں سے بھی لیتی ہوں. تو میں تو اپنا پورا جو سسٹم ہے نا وہ جو چل رہا ہے شروع سے چل رہا ہے جس کی عادت ہے وہی چلا رہی ہوتی ہوں. اور پھر وہ دیکھا دیکھی میں بھی ایکسائٹمنٹ اتنی ہوتی ہے کہ میرے آٹومیٹکلی میرے بچوں میں بھی وہی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. ان کو بھی عید سے ریلیٹڈ جتنی بھی خوشیاں ہوتی ہیں, ان کی مہندی, چوڑیاں. اب تھوڑی سی اب یہ ہے کہ پہلے بھائی جو میرے تھے وہ چیزیں اتنی ان کی ہوتی تھی, ایک شلوار قمیض لے لی, دوسرے دن کی ٹراؤزر شرٹ لے لیا, تیسرے دن کا بھی اسی طرح سے کچھ لے لیا. تو میں دیکھتی ہوں میری بیٹی اور بیٹا, ایک بیٹی ایک بیٹا ہے, تو بیٹی نے چوڑیاں لینی ہیں تو بیٹے نے رسٹ واچ لینی ہے. اگر بیٹی نے سینڈل لینی ہے تو بیٹے نے اسی کی وہ جو بوائز کی سینڈل ہوتی ہے وہ لینی ہے. تو وہ کمپیریزن مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو ہے وہ زیادہ بچوں میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے عید کو اس کو دیے اتنے مجھے بھی دیں. ایگزیکٹلی. اور مطلب آپ کہہ رہے تھے, بات کر رہے تھے کہ مردوں کی عید نہیں ہوتی, تو میں ان کو جب دیکھتی ہوں میں کہتی ہوں یار یہ تو ہم سے بھی زیادہ اس کو, کیونکہ میرا بیٹا ہے وہ جب پیار ہوتا ہے وہ نارمل ڈیز میں بھی جب وہ شاور وغیرہ کرتا ہے, کپڑے چینج کرتا ہے, وہ ڈیوڈرنٹ لگائے گا, پھر اس کے پاس 7 رسٹ واچز ہیں, پھر وہ دیکھے گا میچ کرے گا آج کیا ڈریس پہنا ہوا ہے, وہ رسٹ واچ لگائے گا, اور وہ بڑا مطلب بن ٹھن کے رہتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بوائز میں, آج کل کے بوائز میں یہ چیز, یہ سینس کہ اپنا اپیئرنس کو بھی دیکھنا ہے اور اس کو کیری کرنا ہے, کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا, تو یہ بہت ڈیولپ ہو گئی ہے. تو میں اس طرح میں کہہ رہا تھا کہ میرا اپنا پرسنل جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہ اب خواتین نے اپنا جو ڈریس ہے سٹچ کروانا ہے تو 100 طرح کے جھنجٹ ہوتے ہیں. وہ اس کے لیے وہ پیچ کون سا لگے گا, اچھا لیس کون سی لگے گی, اچھا وہ دوپٹہ کس طرح کا ہوگا, اور مطلب اس کے برعکس جو جینٹس کے جو ڈریسز ہوتے ہیں اس میں اتنا وہ نہیں ہوتا. اور پھر جو میں نے پرسنلی دیکھا ہے کہ خواتین کیا کرتی ہیں کہ وہ پہلے تو ان کی فرمائشیں نہیں ختم ہوتی کہ یہ لینا ہے وہ لینا ہے, اچھا جب ساری پوری ہو جائیں گی نا پھر وہ کہیں گے اچھا آپ نے اپنے لیے تو کچھ لیا نہیں, اچھا اپنے لیے لے نہیں تو میں نہیں پہنوں گی پھر. اچھا وہ میں ہنستے ہوئے بعض وقت کہتا ہوں کہ وہ جو پہلے وہ آپ نے اپنی چیزیں بائی کرنی تھی اس وقت تو آپ نے نہیں کہا, جب اپنا کوٹا پورا کر لیا تو یہ اس سینس میں میں کہہ رہا تھا کہ وہ چونکہ شائستہ صاحبہ نے بات کی ذمہ داریوں کی, وہ چاہے مرد ہو عورت ہو, جب آپ پہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے کہ آپ ان میں جکڑے جاتے ہیں, پھر اس طرح سے خوشیاں آپ نہیں منا سکتے. تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, اور عید پہ خصوصی نشریات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر شائستہ کھوسہ صاحبہ, نصرت نظر صاحبہ, تو یہاں پہ لیتے ہیں مؤثر سا وقفہ. عید الفطر کی خصوصی نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آپ پاکستان کے جس بھی کونے میں اپنوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں, آپ کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں. اور یہاں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر شائستہ کھوسہ صاحبہ اور نصرت نظر, اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں کہ عید جو ہے وہ کیسے گزرتی ہے. تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پہلے عید کیسے منائی جاتی تھی, اب کیسے منائی جاتی ہے, اس میں کچھ فرق آیا ہے. جب عیدی ہم لیتے تھے اب عیدی ہم دیتے ہیں. ایک تو وہ جو آپ نے بات کی نا عیدی کے حوالے سے, وہ ہماری فیملی میں بھی یہی کنسیپٹ ہے
کہ جو بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں وہ چاہے ان کی شادیاں بھی ہو جائیں, چاہے ان کے بچوں کی شادیاں بھی ہو جائیں, تو عیدی جو ہے تھوڑی زیادہ اپنی استطاعت کے مطابق آپ نے انہیں, بھائیوں نے جو ہے وہ عیدی دینی ہے انہیں. جی, تو آپ کے فیملی میں کیا کلچر ہے؟ دیکھیں میں عیدی سے زیادہ رہتی ہوں وقتاً فوقتاً آف کورس, لیکن یہ ہے کہ ہاں پھر بھی پتہ نہیں کیوں ابھی جب ہم بڑے ہو گئے ہیں اب وہ والی چیز نہیں ہے. اور دوسرے میرے خیال میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ورکنگ ویمن ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا انہیں ہوتا ہے کہ ہم خودداری بھی ہوتی ہے کہ ہم خود کام کر رہی ہیں, خود ارن کر رہی ہیں, تو شاید پھر یہ نہیں, یہ چیز بھی ایک ایلیمنٹ ہے ایک, لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم نا چیزیں بہت چینج ہو جاتی ہیں, بہت پریکٹیکل ہو جاتے ہو آپ, اور اب میں نے کہا نا آپ ذمہ داریوں میں بہت زیادہ ہو جاتے ہو, پھر آپ کی پرائورٹیز ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں, چینج ہو جاتی ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ سپوز جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے, کالج یونیورسٹی, کہ ہم نے جی شاپنگ بھی کرنی ہے, میچنگ بھی جیسے آپ کر رہے تھے کہ ہاں جی جیسا آپ نے شوز لینا ہے ویسے آپ نے ہر چیز لینی ہے. پھر اس کے بعد ڈے بائی ڈے جو ہے پھر آپ کی پرائورٹیز چینج ہو جاتی ہیں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرا کام امپورٹنٹ ہے, پھر کام کے بعد پھر آپ کہتے ہو میری فیملی امپورٹنٹ ہے, اب بچے امپورٹنٹ ہیں, پھر ہمارے ڈفرینٹ کاز امپورٹنٹ ہیں. سو پھر آپ کی یہ باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ پیچھے کہیں چھوٹتی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. سو آپ ایک اس سٹیج پہ آ جاتے ہو جہاں پہ آپ کہتے ہو, مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے شاید تھوڑا سا ٹائم ملے ریسٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. مجھے یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہاں جی ہماری نارمل روٹین میں ہماری کوئی 4 گھنٹے 5 گھنٹے کی تو مشکل سے نیند ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سو اس لیے تو وہ آف کورس چھوٹی چھوٹی چیزیں نا, چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹے چھوٹے معاملات کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. سو ہم وہ 500 سے 5 لاکھ پہ آ جاتے ہیں. سو ہمارے نزدیک اب اس کی وہ نہیں ہوتی, بہن بھائیوں کا بھی وہ ہوتا ہے, بس صرف بچوں کی ہوتی ہے کہ ہاں بچوں کو تھوڑا بہت وہ ہوتا ہے کہ ہاں جی ایکسائٹمنٹ ہے, بابا کے ساتھ جو ہے دادا نے آنا ہے, بابا کے ساتھ نماز کے لیے جانا ہے, دادا کے ساتھ جانا ہے, سویاں کھانی ہے. سو یہ چیز ہوتی ہے. لیکن وہ بھی بچے بھی آج کل کے اس طرح ہو گئے ہیں نا کہ ہاں جی پک اینڈ چوز بہت زیادہ ہو گیا ہے, بہت چوزی ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. سو یہ ساری چیزیں ہیں. پہلے تو ہم بچوں کو جس طرح ہمیں ہمارے پیرنٹس لگاتے تھے ہم لگ جاتے تھے, ٹھیک ہے. ہمارے پیرنٹس نے کہنا تھا سٹ ڈاؤن تو ہم کہتے تھے سٹ ڈاؤن. آج ہم اپنے بچوں کو کہیں گے سٹ ڈاؤن تو کہیں گے نو مما پلیز کم آن, کیا بات ہے یار مما. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم بڑے مظلوم لوگ ہیں, ہماری جو جنریشن ہے, یعنی جب ہم چھوٹے تھے تو جو بومرز تھے انہوں نے ہمیں دبا کے رکھا. اس وقت کلچر یہ تھا کہ والدین کے سامنے اف تک نہیں کہنا. ایگزیکٹلی. آج جو ہمارے بچے ہیں جین زی الفا, وہ میں کہتے ہیں آپ کو کیا پتا. ٹرو, ویری ٹرو. ابھی وہ تو کہتے ہیں ماما یہ دیکھیں, آپ کو گوگل سے نکال کے دیں, ماما آپ کیا بات کر رہی ہیں ماما. ہمیں لگتا ہے, مجھے لگتا تھا کہ میں بہت 100 ٹائمز آگے ہوں, لیکن ہاں مجھے آج اپنے بیٹے سے جب میں ڈیبیٹ کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں بہت پیچھے ہوں, ٹھیک ہے, میں بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہوں. بچے ہمارے بہت آگے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ ہمارے بچے آج اس طرح سوچتے ہیں کہ بہت سارے سوالوں کے جواب ہمارے پاس نہیں ہیں, جن کے سوالوں کے جواب ہم خود ڈھونڈ رہے ہیں, ہم تلاش کر رہے ہیں, ہمیں نہیں مل رہے, ٹھیک ہے. سو ہم ایک ٹائم تھا کہ ہم ایک پریکٹیکل لائف کی بجائے ہم سبجیکٹیو اور اس تک محدود تھے. بچے اس سے 100 ٹائمز آگے ہیں. بچے کہتے ہیں کہ ماما پریکٹیکل لائف میں یہ کیا ہو رہا ہے, آپ یہ کیا بات کر رہی ہیں, یہ آپ فلاں چیز کو دیکھیے نا, فلاں چیز. سو ہمیں ان کے جواب کیونکہ ہمارے پاس خود نہیں ہے, تو ہمارے پیرنٹس ہمیں جیسے کہتے تھے ہم کہتے تھے بالکل ٹھیک ہے, صبر شکر کرتے تھے, صبر شکر کرتے تھے. بالکل ٹرو. تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی کیونکہ ہم لوگ بھی ایسے ہی تھے. مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگ بھی ایسے ہی تھے, ٹک کے بیٹھنے والی نہیں تھے. بہت لکی ہیں اس دور کے حساب سے. بچے بھی آگے سے ایسے ہی ملے. تو مجھے لگتا ہے کہ مطلب دیکھیں ہر طرح کے تو ہوتی ہیں, فیملیز ہوتی ہیں, تو اس ٹائم پہ بھی ہمیں بڑا ویلیو ملی, اور انہوں نے کہا کہ بھائی ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, اور کافی لبرٹی ملی, انڈیپینڈنس بہت ملی. اور اس وقت ہم لوگوں نے اپنے ناز نخرے بھی اٹھوائے, اور ابھی بچوں کے بھی ویسے ہی اٹھا رہے ہیں. فرق کتنا ہے, یعنی جتنے ناز نخرے آپ کے اٹھائے گئے, آپ اپنے بچوں کو اس سے زیادہ ناز و نام سے پال رہی ہیں, اس سے زیادہ لبرٹی آپ نے دی ہوئی ہے. فرق میں آپ کو بتاتی ہوں, فرق یہاں پہ یہ یا انہوں نے لے لی ہوئی ہے آپ نے نہیں بھی دی, تو کیا بولوں. اب فرق یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, ہمارے بچے جو ہے نا وہ تھوڑے سے وہ اب
ایڈوانس ہیں, ایڈوانس بچے ہیں, اور ان کو پتہ ہونا, ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے, ان کو گیجٹس کا پتہ ہے, ان کو ٹیکنالوجی کا پتہ ہے, اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں, انفارمیشن ہے ان کے پاس. ان کو مطلب میرے 7 ایئر بیٹے کو پتہ ہے کہ آج کل کہاں کہاں کانفلکٹس چل رہے ہیں. تو اب اس کو بیٹ کرنے کے لیے, اور جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور میرے فادر نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ نے اپنی اولاد سے 2 قدم آگے ہی رہنا ہے. جس دن آپ اس 2 قدم سے پیچھے رہ جائیں گے نا, تو پھر آپ کا بچہ جو ہے وہ رول آؤٹ کرے گا. اور جو کہ اس ایج میں رول آؤٹ کرنا بچوں کا وہ مناسب بھی نہیں ہے, کیونکہ دے ہارڈلی نو کہ پتہ تو ہوتا ہے کہ رائٹ اینڈ رانگ ہے, بیسک پتہ ہے, لیکن ایڈوانس چیزوں میں کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے وہ اتنی فور سائٹڈنیس نہیں ہوتی ہے. تو ہم نے پڑھا تھا اے فار ایپل, اے فار اینٹ پڑھ لیا, اے فار ایروپلین پڑھ لیا. اب میں دیکھ رہی تھی میرے بچے جب انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا تو انہوں نے اے فار ایٹ لیسٹ 3 پیجز, اور ایچ کنسسٹنگ آف لائک 3 or 4 چیزیں جو اے فار بن رہی تھیں. ایلیگیٹر ہو گیا, اس میں ایمبولینس ہو گیا, ایئرپورٹ ہو گیا, کافی چیزیں آ گئی. تو اب اس چیز کو بیٹ کرنے کے لیے اگر مجھے ایٹ لیسٹ 20 چیزیں نہیں پتہ نا, تو میں اس کو آؤٹ بیٹ نہیں کر سکتی ہوں. تو وہ آپ کو اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے, آپ کو اپر ہینڈ رکھنے کے لیے اپنا وہ چیز اپنے آپ کو ایڈوانس, ایگزیکٹلی وہ آپ کو بھی تھورلی لرن کرنی ہوں گی چیزیں. نہیں, صورتحال یہ ہے, میرا 6-7 ایئرس کا بیٹا ہے, وہ آئی فون میں ہوتے ہیں نا ایپ ہوتا ہے سری, تو وہ چیٹ جی پی ٹی سے دیکھیں ہم کیا پوچھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ 6-7 ایئرس کا بچہ وہ پوچھ رہا ہے, ہائی سری ڈو یو بلیو ان گاڈ. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. تو آج کل کے بچے بہت سوال اٹھاتے ہیں. ہم اپنے پیرنٹس سے نہیں پوچھتے تھے کہ رول آف لا کیا ہے, ہم اپنے پیرنٹس سے نہیں پوچھتے تھے کہ بھٹو صاحب کی حکومت کیوں گئی, بی بی صاحبہ کی حکومت کیوں گئی, ہم نہیں پوچھتے تھے کہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی. بٹ آج کا بچہ پوچھتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھیں, مثال کے طور پہ ہمارے والدین نے کہہ دیا کہ بھائی آج باہر نہیں جانا, مطلب گھومنے کے لیے جانا ہے, کھانا کھانے جانا ہے, تو دیٹس اٹ. ہم یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیوں. آج کل کے بچے پوچھتے ہیں کہ کیوں. آپ شریف تھے, ہاں, کہ کنوینس کریں, بتائیں ریزن کیا ہے. اگر تو آپ کا آرگومنٹ اسٹرانگ ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز وہ بچے جو ہے وہ نہیں مانتے. اچھا یہ بتائیں شائستہ کہ سیاست کا کیسے رخ کیا. ویسے تو آپ کی فیملی میں ہے, چونکہ وکالت بھی سیاست بھی آپ نے انہیرٹ بھی کی ہے, تو یہ پریکٹیکل جو پالیٹکس ہے اس میں آنے کا کیسے. پالیٹکس ایکچولی شروع سے گھر سے ہوتے ہوئے دیکھی تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب گھر سے آپ بہت ساری چیزوں کو جب بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو خود بخود انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. پھر پہلے میڈیکل میں تھی, میڈیکل چھوڑ دیا, اینڈ دین پھر یہ کہ لا کی طرف آ گئی کہ بھئی پروفیشنل ایجوکیشن میں. پھر یہ ہے کہ بس ایم بی بی ایس شروع کیا تھا آپ نے, کس سے چھوڑا؟ فرسٹ ایئر سے چھوڑ دیا جی, ہمدرد میڈیکل کالج سے. پھر اس کے بعد جی بس فیملی میں دیکھا, ماموں تھے, چچا تھے, باقی لوگ تھے, فیمیلز بھی تھیں, ٹھیک ہے. تو بس ان کو دیکھ کے میں نے اپنی پالیٹکس کا آغاز کیا تھا جب میں 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی. کون سا سال تھا یہ؟ سال ہوگا کوئی آئی بلیو 3rd ایئر یا 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی, اور یہ ہوگا 2007 جب آئی بلیو زرداری صاحب جو ہے بی بی صاحبہ کو مشرف کا ٹائم تھا, بی بی صاحبہ کو نہیں آنے دیا تھا, اور بی بی صاحبہ سے پہلے جو ہے زرداری صاحب لاہور میں آئے تھے. اور میں اپنی فیملی کے ساتھ میں نے جو ہے زرداری صاحب کو ریسیو کرنا تھا, لیکن ہمیں ایئرپورٹ پہ نہیں جانے دیا. پھر ہم داتا دربار پہ آئے تھے, اور داتا دربار کو بھی سیل کر دیا تھا, لاٹھی چارج کر دیا تھا, اور پھر ہماری 2 دن کے بعد جو ہے وہ میٹنگ ہوئی تھی. سو وہاں سے پیپلز پارٹی سے ہی آپ نے پیپلز پارٹی میں 4th جنریشن تھی جی پیپلز پارٹی میں. پیپلز پارٹی والوں نے ہمیں دھکا مار کے نکال دیا, ورنہ تو ہم پیپلز پارٹی والوں نے ہمیں دھکا مار کے نکال دیا, لیکن میں 4th جنریشن تھی پاکستان پیپلز پارٹی سے تھی. صحیح. نصرت آپ بتائیے, آپ کیسے جرنلزم میں آئیں؟ اکثر جو ہمارے خاص طور پر جرنلسٹ ہیں وہ حادثاتی جرنلسٹ ہوتے ہیں, وہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں, اچانک اس طرف جو ہے وہ آ جاتے ہیں, قسمت لے آتی ہے. آپ نے شروع میں طے کیا ہوا تھا یا اچانک آ گئے؟ نہیں, میں تو ہر روز ایک نیا ڈریم ہوتا تھا کہ میں نے یہ بننا ہے, تو اس کی پریپریشن اسٹارٹ کر دیتی تھی.
تو میں نے ویسے میرا جو انٹرسٹ تھا وہ تھا مارکیٹنگ کی طرف اور ایڈورٹیزمنٹ کی طرف. پاکستان میں اتنا اس کا ایکسپوجر نہیں تھا, راولپنڈی میں تب میں رہ رہی تھی. تو مجھے پھر اپرچونیٹی ملی میڈیا سائنسز کی رفا میں, تو میں نے کہا چلو یہ کر کے دیکھ لیتی ہوں. میڈیا پروڈکشن کیا اور پھر ساتھ میں کیونکہ لکھنے کا شوق تھا ہمیشہ سے شروع سے, تو کسی نے کہا کہ یار وہاں پہ ویکینسیز ہیں اپلائی کرو. میں نے اپلائی کر دیا, اپلائی کیا تو سلیکٹ ہو گئی, اور پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا فارملی. تب تک میری کوئی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایسے جرنلزم کی نہیں تھی, میڈیا پروڈکشن کی تھی. ڈاکومنٹریز وغیرہ بنائی تھی میں نے اور کچھ شارٹ فلمس بنائی تھی. تو بس یہ پھر اسی حادثہ ہی ہوا اور میں پہنچ گئی یہاں پہ, اور پھر اس کو کنٹینیو کیا کیونکہ اٹ از ورتھ ڈوئنگ جاب. آپ ڈیفینس کی بیٹ کرتی ہیں تو بڑا نازک معاملہ نہیں ہے؟ بہت نازک معاملہ, آج کل تو ساری بیٹس ہی نازک ہو چکی ہیں. لیکن ہاں ڈیفینس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ہی ایکوریٹلی, کیونکہ سینسیٹیو انفارمیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں, کلاسیفائڈ انفارمیشن ہوتی ہے, تو آپ کو بہت ہی تھورولی ایک تو ویریفیکیشنس بھی کرنی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد کیونکہ ٹو اوائڈ اینی کائنڈ آف سرکمسٹانسز کے جس میں کوئی مسئلے مسائل آپ کو درپیش ہوں, تو اس سے پہلے جو ورکنگ کرنی پڑتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے. پھر آپ کو اسٹینڈس مس لینا پڑتا ہے, چیک کاؤنٹر چیک, ایگزیکٹلی اسٹینڈس بھی لینا پڑتا ہے. جب تک نہیں ملتا تب تک ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے, 1-2 دن ڈیلیز بھی ہو جاتے ہیں. تو تھوڑی سی ہے سینسیٹیو, لیکن اگین مزے کی ہے, چیلنجنگ ہے. اب سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ اگر آپ کا پروفیشن آپ کا پیشن ہے تو پھر اس سے اچھی بات جو ہے وہ کوئی نہیں. تو شائستہ صاحب آپ پریکٹس بھی کر رہی ہیں؟ جی پریکٹس بھی کر رہی ہیں. تو کس طرح مینج کرتی ہیں گھر, پریکٹس اور پالیٹکس؟ بڑا کچھ کر رہی ہوں بہت کچھ کر رہی ہوں. ابھی اپنا بھی ایک ڈیجیٹل کا چھوٹا سا سیٹ اپ بنا رہی ہوں, ایس کے ڈیجیٹل کا. پلس اس سے پہلے اپنے شوق میں نے سارے پورے کیے ہیں. میں نے ایون آئی ریمبر کہ میں نے الیکشن سے پہلے دسمبر میں اپنا ریسٹورینٹ بنایا تھا ان F7, اور جنوری میں سوئچ کر گئی پارٹی اور پی ٹی آئی میں چلی گئی, اور پھر حالات ایسے ہو گئے کہ بس وہ مجھے بند ہی کرنا پڑا. تو میں نے اپنے شوق سارے پورے کیے ہیں کہ ہاں بھائی کوئی یہ نہ کہے, اینڈ ون تھنگ مور, دل میں حسرت نہ رہے, نہیں کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھیے میری مدر اور طرح تھی, میری مدر کی مدر اور طرح تھی. ہم آج ان کی نسبت بہت ایڈوانس ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ ایک پولیٹیشین کین ڈو اینی تھنگ. آئی مین وہ بھی انسان ہے اور اس کے بھی انٹرسٹ اور لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہے, وہ بھی کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ ہر فیلڈ میں بھی آ سکتا ہے, وہ اچھا بھی دکھ سکتا ہے, ایون ہی کین سنگ, ایون کچھ بھی کر سکتا ہے, کیونکہ وہ انسان ہے نا. سب سے پہلے آپ اس پہ یہ کیوں پابندی لگا دیتے ہیں؟ کیونکہ آف کورس ہی از پولیٹیشین یا یہ بیرسٹر ہے, تو اس کو اسی طرح کا ایک ڈرائی سا ہونا چاہیے, اور اس طرح اپنے آپ کو ایک شیل میں انجوائے نہیں کر سکتا. انجوائے نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ میں اپنے بیٹے کے ساتھ انجوائے کرتی ہوں. میرا جب دل کرتا ہے کہ ہاں مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ انجوائے کرنا, میں کرتی ہوں پرائیویٹ لائف میں, جو آپ کا رائٹ ہے. تو اس لیے میں سب کچھ کرتی ہوں, اور جو میرا دل کرتا ہے. اور آف کورس پریکٹس بھی ہے, پھر اس کے علاوہ ڈیجیٹل والا سیٹ اپ بھی ہے, کچھ اپنا چھوٹا موٹے اور بزنسز بھی ہیں, پالیٹکس بھی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک عورت, کوئی جینڈر کانسیپٹ نہیں ہے. جیسے مرد ہے ویسے عورت ہے, میں اس پہ بلیو نہیں کرتی. اور میرے پروفیشن میں, پالیٹکس میں بھی اور ایون لا میں بھی, فیمیل لائر یا میل لائر نہیں ہے, ایڈوکیٹ ہے, پولیٹیشین ہے. فیمیل پولیٹیشین یا میل پولیٹیشین والا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. سو آپ میں اگر بہت صلاحیتیں ہیں تو آپ ایک وقت میں ملٹی ورک کر سکتے ہو, بہت کچھ کر سکتے ہو. اپنی پریکٹس بھی کر سکتے ہو, پالیٹکس بھی کر سکتے ہو, بزنس بھی کر سکتے ہو, فیملی کو بھی اچھے سے مینیج کر سکتے ہو. دیکھیے یہ سب آپ کی مینجمنٹ پہ ہے کہ آپ کس طریقے سے ہر چیز کو جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہو. سو وہ ہم کر رہے ہیں. تو ایسے بہت ساری خواتین ہیں جو کہ جیسے یہ بیٹھی ہوئی ہیں, ہر کوئی اپنے اپنے پروفیشن میں اپنا 100% اپنا بیسٹ دے رہا ہے, اپنی فیملی کو بھی دیکھ رہا ہے. پہلے ایک ٹائم ہوتا
تھا کہ جو کہ یہی کہا جاتا تھا کہ بھئی عورت نے جو ہے نا وہ گھر کے کام کاج ہی کرنے ہیں, اپنی فیملی کو ہی دیکھنا ہے. آج وہ عورت باہر کا بھی کر رہی ہے, اور باہر کا صرف ایک کام نہیں کر رہی, ہزاروں کام کر رہی ہے, اور بہت اچھے کر رہی ہے. خاص طور پہ آپ کا جو وکالت کا شعبہ ہے, کسی دور میں یہ جینڈر ڈسکریمنیشن بہت زیادہ ہوتی تھی, سمجھا جاتا تھا کہ یہ سوٹیبل نہیں ہے خواتین کے لیے, لیکن اب تو الحمدللہ خواتین وکلاء بڑی قابل ہیں, اور نہ صرف پریکٹس کر رہی ہیں بلکہ جو بار کی پالیٹکس ہے اس میں بڑی ایکٹیو ہیں. جو ایون جو پھر یہ ہوتا تھا کہ ایک وقت آیا کہ جی کوئی ایک مخصوص نشست رکھ دی بار میں نا کہ یہ خواتین کی ہے, کوئی جوائنٹ سیکرٹری کی یا نائب صدر کی, تو سیکرٹری یا صدر کے عہدے پہ کوئی خاتون وکیل الیکشن لڑے, یہ کنسیپٹ نہیں تھا. اب یہ متھ بھی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے آہستہ آہستہ. میرا خیال ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. بارس کی جو پریزیڈنٹ ہیں وہ خواتین ہیں. آسما جہانگیر کی مثال آپ کے سامنے ہے. ابھی ہماری لاہور میں, کیونکہ میں بار کی پالیٹکس میں کم ہوں, میرے ہسبینڈ زیادہ ہیں, ربیہ کی مثال آپ کے سامنے ہے. بہت ساری خواتین کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں جو بار میں کر رہی ہیں. ممبرز ہیں, دیکھیے ججز ہیں, آپ کی لاہور ہائی کورٹ کی چیف ججز ہیں جی. سو آج تو یہ کوئی کانسیپٹ رہا ہی نہیں ہے نا, بالکل بھی نہیں رہا. ایک خاتون ایک وقت میں بہت کچھ کر سکتی ہے, اور وہ اپنی سب سے امپورٹنٹ بات آپ کی پاپولیشن کا 62% ہے, اور وہ خاتون اپنا 100% اپنا دی بیسٹ جو ہے وہ آپ کے ملک میں کو دے رہی ہے, ڈیلیور کر رہی ہے, اپنی فیملی کی صورت میں بھی, اپنے آپ کی صورت میں بھی, ہر طرح سے جو ہے وہ سرو کر رہی ہے آپ کے ملک میں. نصرت, عید کی ٹریڈیشنز کی, کلچر کی اگر ہم بات کریں کہ تو اس میں کوئی آپ سمجھتی ہیں کہ تبدیلی آئی ہے؟ ایک وقت میں مہندی لگوائی جاتی تھی چاند رات پہ, چوڑیاں جو ہیں وہ خریدی جاتی تھیں, وہ اب کلچر اب بھی ویسے کا ویسا ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ تو فار ایور گرین کلچر ہے, اور ابھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے. سارے لوگ جاتے ہیں, مہندی لگواتے ہیں, یا مہندی والی گھر بلا لیتے ہیں, اور ساری لائن بنا کے تو بیٹھ جاتے ہیں, ہاتھ کے آگے پیچھے, مطلب وہ مہندی تو یہ تو فار ایور لازم ملزوم ہے. یہ بالکل, یہ تو مطلب ایسوسیٹ کی گئی ہے کہ آپ کی عید وداؤٹ مہندی جو ہے نا وہ ہو نہیں پائے گی, تو اب لگوا لے اس سے بہتر ہے. اور اکثر تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اب تو خیر یہ بھی بہت ان ہو چکا ہے کہ ڈفرینٹ مالز میں یا پھر شاپنگ سینٹرز میں, مرکز میں, وہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے چاند رات کے اسٹالس لگائے ہوتے ہیں چوڑیوں کے, اور پوری فیملیز آتی ہیں, اور وہاں پہ لاسٹ مومنٹ کی جتنی بھی شاپنگ ہوتی ہے رہتی ہوتی ہے جو وہ وہاں پہ جا کے تو کرتی ہے, اور ساتھ ساتھ مہندی کے لیے بھی سارے بچیاں جو ہیں وہ بیٹھی ہوتی ہیں, لگوا رہی ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ کبھی بھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہو سکتا ہے. مہندی ہوگی, چوڑیاں ہوگی, خصے ہوگے, تو یہ تو میرے خیال میں آؤٹ ڈیٹڈ ہونے کے چانسز نہیں ہیں جب تک فیمیلز ہیں. صحیح نہیں, میں اکثر مارکیٹس میں جاتا ہوں تو میری جو آبزرویشن ہے کہ وہ جو بزنس ہیں جو خواتین سے ریلیٹڈ ہے نا وہ خوب چل رہے ہوتے ہیں, جو مردوں سے ریلیٹڈ ہیں وہ بیچارے بیٹھے مکھیاں مار رہے ہوتے ہیں. تو آپ جو ڈریس ہیں وہ اسٹچ کرواتی ہیں عام طور پہ یا ریڈی میڈ خریدتی ہیں؟ دونوں ہی کرتے ہیں, اسٹچ بھی کرواتے ہیں اور پرچیز بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بس, اور ہاں ایک بات اچھی ہے کہ آپ لاسٹ ڈیز پہ یہ جو سٹالز لگے ہوتے ہیں, کچھ خریدو یا نہ خریدو, لیکن دیکھنے ضرور جاتے ہو, ہینگ آؤٹ کرنے جاتے ہو کہ آؤ ذرا دیکھ کر آئے نا. ہاں, F7 کی گول مارکیٹ میں جو ہے ابھی لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں یو نو دیکھیے یہ کلرز ہیں, ڈفرینٹ کلرز ہیں, یہ خوشیوں, آپ کی خوشیاں ہیں جس میں آپ کو پتہ تب چلتا ہے کہ اگر سپوز آپ اسلام آباد میں ہیں یا آپ لاہور میں ہیں کہ لبرٹی بھر گیا ہے, اور لبرٹی میں جگہ جگہ پہ چوڑیاں رنگ برنگی پڑی ہوئی ہیں, مہندیاں کے سٹال پڑے ہوئے ہیں, کلرز, فنکی کلرز کے ڈریسز جو ہیں وہ ہینگ ہوئے ہیں گول مارکیٹ میں. ایگزیکٹلی, گول مارکیٹ میں جو ہے ادھر سے تکے کی اسمیل آ رہی ہے, اور ادھر سے آپ جو ہے کوئی چوڑی یا کچھ اس طرح پرچیز کریں. تو دیکھیے میری سپوز میں کہتی ہوں میری فیملی کے اندر میری جو سسٹر ان لا ہے وہ اپنی لائف کو
بہت انجوائے کر رہی ہے. صحیح. کیوں؟ اس پہ کوئی رسپانسبلٹی یا برڈن اس طرح نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. سو جن پہ نہیں ہے وہ ان خوشیوں کو، تہواروں کو اس طرح منا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، بچوں کو لے کر گئے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. سو فیملیوں کی بانڈنگز بھی ہیں، سب کچھ ہے. سو ڈفرینٹ جس طرح ہوتے ہیں نا، ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں، تو ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس کے لوگ ہوتے ہیں. ہر طبقہ فکر کے لوگ ہیں آپ کے ملک کے اندر، انہوں نے جانا ہے. اور دیکھیے آج آپ کے ملک میں ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ خوشیاں کہاں رہ گئیں؟ ہر وقت کا آپ کا یہاں پہ آپ کا سانس لینے پہ بھی پابندی ہے، آپ کے جینے پہ بھی پابندی ہے، آپ کے باہر موومنٹ پہ بھی پابندی ہے. آپ وار زون میں ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ نہیں آپ اگلے لمحے خود حالت جنگ میں ہیں. ہمارے ہمسائیگی میں جنگ چل رہی ہے. ہمارے ہمسائے دیکھیے جو ایران میں ہو رہا ہے، کس طریقے سے کوئی انسان جو ہے خوشیاں منا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں کہتی ہوں وہ بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اپنے وقت میں سے ایسے چھوٹی موٹی خوشیاں کھینچ کے نا خوشیاں کشید کرنی چاہیے، بہانے ڈھونڈنے چاہیے خوشی ہونے کے. بہت شکریہ آپ کا شائستہ صاحبہ، نصرت صاحبہ. ہمارے شو کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ عید کی جو خوشیاں ہیں وہ دوبالا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خوشیوں میں شریک کریں اور خوشیاں جو ہیں وہ بانٹیں، اور جو آپ کے احباب، آپ کے جاننے والے جن کی آپ کوئی مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں. اور بالعموم جب چیریٹی کی بات ہوتی ہے تو ہم اکثر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کی کوئی مدد کی جا سکے، لیکن اس میں میری آبزرویشن یہ ہے کہ وہ جو لوگ آپ کے قریب ہوتے ہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب، وہ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، سب سے پہلے ان کی مدد کرنی چاہیے. تو اسی پیغام کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. عید الفطر کے موقع پہ ٹی وی ٹوڈے کی خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری ہے، مگر بلال ہوری کو اجازت دیجیے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.